جب تک ہوم ورک کیجیے. ہوم ورک میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ پیچھے ہیں، کچھ لوگ بتا رہے ہیں، کچھ لوگ نہیں بتا رہے ہیں. تمام کو پابندی سے بتانا چاہیے. تو جب تک اور شرکاء جڑیں گے تب تک آپ حضرات اسے بنائیے. دو بیٹی آئینی بہن لاتی بھائی. جی سلوسان بیٹی بھی لکھیے تاکہ پتہ چلے کس کو دے رہے ہیں. بیٹی سلوسان. اور لوگ لکھیں. اور لوگوں کا نہیں آیا، 2-3 اور آنا چاہیے کم از کم. آئینی اللاتی سدس. پہلے بیٹی کا اور لوگ لکھیں. سلوسان بیٹیاں. اور لوگ لکھیں بیٹی کے بارے میں. آئینی بہن آئینی اسبا سلوسان ساتھ میں لکھیں. آئینی اللاتی سدس. جی اللاتی محجوب. بیٹی سلوسان. اب لکھیے بہن کا. آئینی بہن کو کیا ملے گا؟ آئینی بہن کا لکھیں آپ لوگ. آئینی بہن کو کیا ملے گا؟ تو بیٹی کا جو ہے 2 بیٹی سلوسان ہی صحیح ہے. جب بیٹا نہ ہو، بیٹی 1 ہو تو نصف، بیٹی 2 ہو تو سلوسان. بیٹی 2 ہو تو سلوسان. آئینی بہن سدس اللاتی بھائی اسوا. اور لوگ لکھیں. آئینی بہن کا لکھیں. سدس. چلیے تو آپ لوگ جو ہے اسبا مال غیر، ہاں یہ صحیح لکھا ہے. سلطان شیخ. ہاں اسبا. چلیے ٹھیک ہے. آئینی بہن بیٹی یا پوتی کے ساتھ اسبا مال غیر ہو جاتی ہے. میں نے اس سے پہلے زور دے کر کہا تھا کہ اس جزئیے میں کنفیوژن ہوتا ہے اور ذہن سے نکل جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ بیٹی یا پوتی کے ساتھ آئینی بہن اسبا مال غیر ہو جاتی ہے تو 2 ہی عورتیں ہیں جو اسبا مال غیر ہوتی ہیں. ایک آئینی بہن بیٹی یا پوتی کے ساتھ، اور ایک یعنی کہ دوسری عورت ہے اللاتی بہن بیٹی یا پوتی کے ساتھ اسبا مال غیر ہوتی ہے. یہی 2 ہے صرف اسبا مال غیر کی مثال. تو آئینی بہن اسبا مال غیر. اب اگر 9 روپیہ ہے ترکا، 9 روپے کے 2/3 کیا ہے؟ 9 روپے کی 2/3 ہے. 9 روپے کی 2/3 سلوسان کتنا ہے؟ 6 روپیہ. اور بچ گیا 3. بچا ہوا آئینی بہن لے لی.
बचा हुआ जो है इन्हीं बहन ले लिया, अस्बा माल गैर, अस्बा माल गैर। अब अल्लाती के लिए अस्बा भी लिख दें आप तो कुछ बचेगा नहीं है, तो हकीकत में ये महजूब हो रहा है, अल्लाती जो है महजूब हो रहा है। अल्लाती जो है महजूब हो गया। तो देखा आपने कि अल्लाती भाई जो है, अल्लाती भाई, और ये भी ध्यान में रखें कि बाद ने अल्लाती भाई को सुदुस भी लिख दिया। तो ये बात ध्यान में रहनी चाहिए कि जो अस्बाब नफ्सी के दायरे में आते हैं उनके लिए सुदुस, सुलुस, रुबू जितने भी फरूज हैं उनमें से कोई भी नहीं मिलता है। जैसे बेटा है तो बेटा अस्बाब नफ्सी ही है, तो हमेशा वो अस्बा ही होगा। उसके अलावा जो फरूज हैं उनमें से कुछ भी नहीं है बेटा के लिए, न निस्फ, न रुबू, न सुमुन, न सुलुसान, न सुलुस, न सुदुस, बस अस्बा। तो जिस तरह बेटा जो अस्बा होता है, इसके अलावा और कोई फरूज उसके लिए मुकर्रर नहीं है। तो चारों असनाफ जो पढ़े बाबुल असबात में, उन चारों में से खाली बाप दादा को छोड़ दें आप, क्योंकि बाप और दादा की दोहरी हैसियत है, कभी असबा होता है, कभी जो है जवील फरूज हो जाता है। बाप दादा को छोड़ दें तो बाकी जो असबात हैं, बेटा, पोता, परपोता, नंबर 1 वाला, और नंबर 3 वाला आईनी भाई, अल्लाती भाई, आईनी भतीजा, अल्लाती भतीजा, ये नंबर 3 वाला हो गया। नंबर 4 वाला जो है आईनी चचा, अल्लाती चचा और उनकी मुजक्कर औलाद, ये सब जो है असबा ही हैं। असबा के अलावा और कुछ और नहीं हो सकता। यानी मिलने की शक्ल जो है असबा ही की है। महजूब हो रहे हो तो अलग बात, भाई महजूब हो रहा है तो अलग बात, लेकिन मिल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ असबा की हैसियत। तो अल्लाती भाई जो है लिखा हुआ है, उसको सुदुस देने की कोई शक्ल ही नहीं है, सुदुस देने की कोई शक्ल नहीं है, चूंकि अल्लाती भाई अगर मिलता है तो असबा की हैसियत से, नहीं तो नहीं। अब यहाँ पर अब आपके सामने मैं जरा किताब की तरफ आता हूं, और वो ये है कि कल जो दर्स खत्म हुआ था कि आईनी चाहे मुजक्कर हो चाहे मुअन्नस हो, आईनी आईनी हकीकी भाई बहन में हकीकी के ताल्लुक से बात आई थी कि इन आयान बनिल यतवारसून दून बनिल अल्लात, इस तरह की ताबीर पहले आई थी। और कल जो ताबीर आई थी, मैं 1 मिनट में बतला रहा हूँ कल की ताबीर क्या है। 1 मिनट। हाँ, यही ताबीर। सुम्मा युरज्जहून बिकुव्वतिल क़राबा, सुम्मा युरज्जहून सुम्मा युरज्जहून बिकुव्वतिल क़राबा, बिकुव्वतिल क़राबा आनी बिही अन्नज़ल क़राबतैन, अन्नज़ल क़राबतैन, अन्नज़ल क़राबतैन औला मिन ज़ी क़राबतिन, औला मिन ज़ी क़राबतिन वाहिदतिन ज़करन काना औ उन्सा। ये जो है नंबर 3 वाला, नंबर 3 में जो है
ترجیح کے اصول کیا تھے؟ ترجیح کا اصول نمبر 1 اقرب حکمی، پھر اگلا اسٹیپ ہے اقرب حقیقی، پھر اگلا اسٹیپ ہے قوت قرابت۔ یہ سب بحثیں کل آئی تھی۔ تو قوت قرابت کی بحث ہم لوگ کر رہے تھے۔ تو قوت قرابت، جی، قوت قرابت کے تعلق سے عبارت ہے ثم یرجحون، پھر انہیں ترجیح دی جائے گی قوت قرابت سے۔ آنی، میری مراد یہ ہے، اس سے میری مراد آنی بھی، اس سے میری مراد یہ ہے کہ 2 قرابت والے اولا ہوں گے ایک قرابت والے سے، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث۔ اب مذکر کی مثال بیٹی ہے، عینی بھائی، اللتی بھائی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ بیٹی ایک ہے تو نصف، اور اس کے بعد عینی بھائی وہ ہمیشہ عصمہ ہوتا ہے، تو بیٹی کو مل گیا نصف اور عینی بھائی ہمیشہ عصمہ، اور عینی بھائی نے اللتی بھائی کو محجوب کر دیا۔ 2 قرابت والے اولا ہوں گے ایک قرابت والے سے، عینی بھائی 2 قرابت والا ہے، یعنی میت کے ماں باپ اور عینی کے ماں باپ ایک ہے، تو عینی بھائی کا رشتہ میت سے دوہرا ہے، دوہرا رشتہ، اور اللتی بھائی کا میت سے کیا ہے؟ اکہرا رشتہ ہے۔ اللتی بھائی کا رشتہ میت سے باپ کے واسطے سے، لیکن ماں الگ الگ ہے، تو عینی بھائی دوہرا رشتہ رکھتا ہے، ذو القرابتین ہے، یہ اولا ہے ایک قرابت والے کے مقابلے میں، تو عینی بھائی اولا ہو گیا، عینی بھائی اولا ہو گیا چونکہ 2 قرابت رکھتا ہے، اور اللتی بھائی محجوب ہو گیا چونکہ 1 قرابت رکھتا ہے۔ ذکرن کان او انثی، تو ذکرن کی مثال ہو گئی، مذکر 2 قرابت والا مذکر ہو اس کی مثال ہو گئی کہ یہ اولا ہے، یہ راجح ہے، یہ جو ہے حصہ پائے گا، 1 قرابت والا حصہ نہیں پائے گا۔ تو ذکرن کان او انثی، چاہے مؤنث ہی کیوں نہ ہو، تو مؤنث کی بات طبعاً آ گئی، ضمناً آ گئی، حالانکہ بحث چل رہی ہے اسباب نفسی کی، اور اسباب نفسی میں سارے کے سارے مرد ہیں، اسباب نفسی 4، تو میں نے کہا شارٹ کوٹ جو ہے بالکل ذہن میں رکھیے، زبان زد کر لیجئے۔ اسباب نفسی کی 4 صنف ہیں، بیٹا، باپ، بھائی، چچا، بیٹا، باپ، بھائی، چچا۔ بیٹا میں پوتا پر پوتا لکڑ پوتا سب کو شامل مانیے، باپ میں دادا پر دادا لکڑ دادا شامل مانیے، بھائی میں عینی بھائی، اللتی بھائی، بھتیجا، بھتیجا کا بیٹا سب کو شامل مانیے، چچا، چچا میں عینی چچا، اللتی چچا، اور ان کی مذکر اولاد کو شامل مانیے۔ تو بہرحال، تو اب میں او انسا، تو انسا کی بات جو طبعاً آ گئی ہے، ضمناً آ گئی ہے، بحث تو مذکر کی چل رہی تھی، اسباب نفسی میں سارے مذکر ہیں، تو مؤنث ہونے کے باوجود، اب یہاں غور کریں آپ، مؤنث ہونے کے باوجود عینی بہن کو حصہ جو ہے مل گیا، عینی بہن کو 3 روپیہ مل گیا تھا 9 روپے میں سے، 9 روپے میں سے عینی بہن کو 3 روپیہ مل گیا تھا، اور بیٹی کو 6 روپیہ، اللتی بھائی کو نہیں ملا، اللتی بھائی کو نہیں ملا۔ تو آپ اس مثال میں غور کریں، آپ اس مثال میں غور کریں کہ عینی بہن مؤنث ہونے کے باوجود وہ بھاری پڑ رہی ہے، حصہ پا رہی ہے، اور یہ اللتی بھائی مذکر ہونے کے باوجود حصہ نہیں پا رہا ہے، اللتی بھائی مذکر ہونے کے باوجود حصہ نہیں پا رہا ہے، عینی بہن مؤنث ہونے کے باوجود حصہ پا رہی ہے، تو پتہ چلا کہ مذکر ہو یا مؤنث ہو 2 قرابت والے اولا ہوتے ہیں
بمقابلہ ایک قرابت والے کے۔ تو یہ عبارت جو کتاب کی تھی وہ آپ کے سامنے واضح ہو گئی، لہذا آپ نے دیکھا یہاں پر عینی بھائی نے محجوب کیا اللاتی بھائی کو، یہاں عینی بھائی نے محجوب کیا اللاتی بھائی کو۔ اس کے بعد جو ہے کتاب کے اندر ایک عبارت آئی ہے، وہ بھی میں سمجھا دیتا ہوں۔ لقولہ علیہ السلام، ان اعیان بنی الام، ان اعیان بنی الام یتوارثون دون بنی العلات۔ تو یہاں تک میں نے عبارت جو ہے نوٹ کر دی اس کی۔ اس کے بعد جو ہے حضور کا ارشاد کیا ہے کہ بنو الام کے خالص آپس میں وارث ہوں گے، بنو العلات وارث نہیں ہوں گے۔ یہ حدیث شریف، اس حدیث شریف میں آیان بنی الام کا کیا مطلب؟ تو یہاں پر جو ہے آیان بنی الام، آیان کے معنی خالص، ماں کے بیٹوں میں خالص، ماں کے بیٹوں میں خالص، اس سے مراد عینی ہے، یہ اخیافی نہیں ہے۔ یہاں پر تھوڑا شبہ ہو سکتا ہے آپ کو کہ یہاں آیان بنی الام ماں کے بیٹوں کے خالص اخیافی مراد تو نہیں ہے، تو یہاں پر ذہن میں رکھیے اخیافی مراد نہیں ہے، یہاں مراد ہے آیان بنی الام سے عینی بھائی بہن۔ یہاں پر ام کی بات جو حدیث میں کہی گئی ہے، یہ ام ممتاز کر رہی ہے عینی بھائی بہنوں کو، کس سے؟ اللاتی بھائی بہنوں سے۔ عینی بھائی بہنوں کو، عینی بھائی بہنوں کو ام کا لفظ ممتاز کر رہا ہے اللاتی سے، اللاتی بھائی بہنوں سے۔ یعنی آپ جو ہے عینی بھائی بہن کو ذہن میں لائیں اور اللاتی کو ذہن میں لائیں، عینی بھائی عینی بہن اور اللاتی بھائی اللاتی بہن۔ عینی بھائی اور عینی بہن کو کس نے ممتاز کر دیا اللاتی بھائی بہن سے؟ جبکہ میت کا باپ اور عینی بھائی عینی بہن کا باپ ایک، اللاتی بھائی اللاتی بہن کا باپ بھی وہی، تو مرنے والے کا باپ اور ان چاروں کا باپ ایک ہے۔ عینی بھائی کا باپ وہی، عینی بہن کا باپ وہی، مرنے والا زید، میت زید، باپ کا نام حامد، باپ کا میت زید، باپ کا نام حامد، تو زید کا باپ حامد، عینی بھائی کا باپ حامد، عینی بہن کا باپ حامد، اللاتی بھائی کا باپ حامد، اللاتی بہن کا باپ حامد، ان پانچوں کے باپ ایک ہے، میت کا بھی، عینی بھائی کا بھی، عینی بہن کا بھی، اللاتی بھائی کا بھی، اللاتی بہن کا بھی۔ آپ جانتے ہیں کہ اللاتی اسی کو کہتے ہیں کہ باپ ایک ہے ماں الگ الگ ہے، اللاتی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ باپ ایک ہے ماں الگ الگ ہے۔ تو عینی کو اللاتی سے ممتاز کس نے کیا؟ عینی کو اللاتی سے ممتاز کس نے کیا؟ تو ممتاز کرنے والی وہ ماں ہے، ممتاز کرنے والی عینی کو، عینی بھائی کو اللاتی سے ممتاز کرنے والی ماں ہے، چونکہ میت کی ماں اور عینی بھائی عینی بہن کی ماں ایک ہے، تو باپ ہے حامد، میت کا جو ہے باپ ہے حامد اور ماں ہے ہندا، ماں ہے ہندا۔
میت زید باپ حامد ماں ہندا، اور اللاتی بھائی کی ماں، بھائی کی ماں کون ہے؟ اللاتی بھائی کی ماں مثلا خدیجہ ہے۔ میت زید باپ حامد ماں ہندا، تو عینی بھائی، عینی بہن، اللاتی بھائی، اللاتی بہن، سب کا باپ کیا ہے؟ حامد ہے۔ عینی بھائی کی ماں، عینی بہن کی ماں ہندا، اور میت کی ماں بھی ہندا، اس لیے کہ عینی بھائی بہن اور میت سب کی ماں ہندا ہے، لیکن اللاتی بھائی اور اللاتی بہن ان سب کی ماں، اللاتی بھائی بہن کی ماں خدیجہ ہے۔ تو عینی بھائی بہن کو ممتاز کر دیا اللاتی بھائی بہن سے کس نے؟ ہندا نے، ماں نے۔ میت کی ماں نے جو ہے ممتاز کر دیا عینی اور اللاتی کو، عینی بھائی عینی بہن کو کس سے؟ اللاتی بھائی بہن سے۔ اس لیے حدیث میں کہا گیا ان آیان بن الام کی، ان کے بیٹوں میں خالص، یعنی عینی بھائی بہن، یعنی ماہی ہے، یہ ماہی ہندا ہے جس نے ممتاز کر دیا عینی بھائی بہن کو، کس سے ممتاز کر دیا؟ اللاتی بھائی بہنوں سے۔ اس لیے حدیث شریف میں تعبیر آئی بن الام کے خالص، بن الام کے خالص مراد عینی بھائی بہن، یہ وارث ہوں گے، بن الالات وارث نہیں ہوں گے۔ تو مثال آپ کے سامنے ہے کہ عینی جو ہے بھائی وارث، اللاتی محجوب، عینی بہن وارث، اللاتی بھائی محجوب۔ تو آیان بن الام توارثون دون بن العلات، اللاتی بھائی بہن محجوب، یہاں بھی اللاتی بھائی محجوب عینی بہن کی وجہ سے، اللاتی بھائی محجوب عینی بہن کی وجہ سے۔ اب میں آتا ہوں کتاب کی طرف، ضرورت محسوس ہوئی تو آئیں گے بورڈ کی طرف۔ لائن نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم یرجحون بقوة القرابہ، ترجیح کی تیسری بنیاد یہاں سے پیش کر رہے ہیں۔ پہلی بنیاد تھی اقرب حکمی، دوسری بنیاد تھی اقرب حقیقی، تیسری بنیاد ہے قوت قرابت۔ اس کی مثال بھی آئی تھی، البتہ ایک شریک نے یہ کہا تھا کہ اللاتی بھائی اور حقیقی بھتیجا میں کس کو ملے گا، مجھے اچانک یاد آیا تو میں اس کو پھر واضح کروں گا اس مثال کو۔ پہلے کی عبارت دیکھ لیجئے، پھر ترجیح دی جائے گی قوت قرابت سے، یعنی میری مراد یہ ہے کہ دو قرابت والے اولا ہوں گے ایک قرابت والے کے مقابلے میں، چاہے مذکر ہو، دو قرابت والے چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو۔ حضور کے اس ارشاد کی وجہ سے کہ ان آیان بن الام توارثون دون بن العلات، کہ بن الام کے خالص یعنی حقیقی بھائی بہن وارث ہوں گے، بن العلات وارث نہیں ہوں گے، اللاتی بھائی بہن وارث نہیں ہوں گے۔ اب مثال دے رہے ہیں، مثال بورڈ پر آ چکی ہے آپ کے سامنے، کل اخ لاب و ام، جیسے کہ حقیقی بھائی، اب الاخت لاب، یا حقیقی بہن۔ حقیقی بہن کب؟ جب کہ اسبا ہو جائے بیٹی کے ساتھ۔ دونوں مثالیں بورڈ پر ابھی موجود تھی، آپ نے دیکھ لیا مثالوں کو۔ ایک مثال عینی بھائی کی تھی جس نے اللاتی بھائی کو محجوب کیا ہے، دوسری مثال جو ہے عینی بہن کی تھی جس نے محجوب کیا اللاتی بھائی کو، لیکن عینی بہن نے محجوب کب کیا؟ جب وہ اسبا مال غیر ہو گئی بیٹی کے ساتھ۔ ابھی ابھی آپ نے بورڈ پر ہی مثال دیکھی۔ تو جیسے عینی بھائی یا عینی بہن اذا صارت عصبۃ من البنت، جب کہ اسبا ہو جائے بیٹی کے ساتھ، تو یہ عینی بھائی اور عینی بہن اولا ہیں من الاخ لاب والاخت لاب، اولا ہیں اللاتی بھائی کے مقابلے میں۔ مثال میں اللاتی بھائی میں نے دیا ہے، اللاتی بھائی کو مٹا کر اب اللاتی بہن لکھ دیں تو بھی وہی بات ہوگی، کوئی فرق نہیں ہوگا، حکم وہی ہوگا کہ اللاتی بھائی ہو یا اللاتی بہن ہو، دونوں محجوب ہو جائیں گے عینی بھائی کی موجودگی میں اور عینی بہن کی موجودگی میں، جو عینی بہن اسبا مال غیر ہو گئی بیٹی کے ساتھ۔ تو اولا من الاخ لاب والاخت لاب،
تو عینی بھائی بہن یہ اولا ہے اللتی بھائی اور اللتی بہن کے مقابلے میں. یہ ایک مثال ہو گئی. دوسری مثال جو ہے بورڈ پر جو ہے انشاءاللہ کر دیتا ہوں، وہ بھتیجا کی مثال ہے. وابن الاخ لاب و ام، حقیقی بھتیجا، حقیقی بھتیجا، سگا بھتیجا اولا ہے اللاتی بھتیجے کے مقابلے میں. میں سمجھتا ہوں یہ واضح ہے کہ وارثین میں اگر صرف اور صرف حقیقی بھتیجا ہو اور اللاتی بھتیجا ہو، یہی دو آپ کے سامنے ہے، یہی دو آپ کے سامنے ہے، حقیقی بھتیجا اللاتی بھتیجا. تو کیا کریں گے؟ قوت قرابت کس کو حاصل ہے؟ حقیقی بھتیجا کو، لہذا اس کو دے دیں گے، اور اللاتی بھتیجا کو نہیں دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللاتی بھتیجا کو ایک ہی قرابت حاصل ہے میت سے، اور عینی بھتیجا کو دو قرابت حاصل ہے میت سے، لہذا عینی بھتیجا کو ملے گا، اللاتی بھتیجا کو نہیں ملے گا. وَكَذَا الْحُكْمُ فِي أَعْمَامِ الْمَيِّتِ ثُمَّ فِي أَعْمَامِ أَبِيهِ ثُمَّ فِي أَعْمَامِ جَدِّهِ. اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایسے ہی حکم ہے قوت قرابت. قوت قرابت کی بات چل رہی ہے، تو قوت قرابت کے معاملے میں میت کے چچاؤں میں بھی یہی کہانی ہوگی. کیا کہانی ہوگی؟ کہ حقیقی چچا بھی ہے اور اللاتی چچا بھی ہے، دونوں جمع ہو گئے. تو حقیقی چچا اور اللاتی چچا میں کس کو دیں گے؟ تو ظاہر ہے کہ حقیقی چچا کو دیں گے قوت قرابت کی بنیاد پر، اور اللاتی چچا کو محجوب کر دیں گے. تو میت کے چچاؤں میں بھی حقیقی کو ترجیح حاصل ہوگی اللاتی کے مقابلے میں. اور یہی کہانی باپ کے چچاؤں میں ہوگی. یعنی اگر قریب کے عصبات نہیں ہیں، دور کے عصبات ہیں، کافی دور کے عصبات ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ چچا جو چوتھی صنف میں ہے، چچا جو ہے جو چوتھی صنف میں ہے، تو چوتھی صنف میں جہاں چچا آتے ہیں، جیسے پہلی صنف میں جہاں بیٹا آتا ہے تو پوتا بھی آتا ہے، لکڑ پوتا بھی آتا ہے، سکڑ پوتا بھی آتا ہے، چھکڑ پوتا بھی آتا ہے. دوسری صنف میں باپ کے ساتھ دادا بھی آتا ہے، پردادا بھی آتا ہے، لکڑ دادا بھی آتا ہے. تیسری صنف میں جہاں عینی بھائی اللاتی بھائی آتا ہے، وہیں ان دونوں کی مذکر اولاد، پھر ان کی مذکر اولاد، پھر ان کی مذکر اولاد، اولاد در اولاد مذکر والی. چوتھی صنف میں جہاں چچا جو آتے ہیں، یعنی عینی چچا اور اللاتی چچا، وہیں ان چچاؤں کی مذکر اولاد نیچے تک. اور میت کے چچا نہ ہوں تو میت کے باپ کے چچا، میت کے باپ کے چچا، یعنی میت کا چچیرا دادا، میت کا چچیرا دادا، اور میت کے باپ کا چچا. تو میت کا چچیرا دادا، میت کے باپ کا چچا، یعنی میت کا چچیرا دادا. تو باپ کا میت کے باپ کا چچا عینی، میت کے باپ کا چچا اللاتی، پھر ان کی مذکر اولاد، اور مذکر کی مذکر اولاد. اگر وہ بھی نہ ہوں تو میت کے دادا کے چچا، میت کے دادا کے چچا. تو وہاں بھی میت کے دادا کے چچا، میت کے دادا کے چچا، یعنی پردادا کی اولاد ہے. دادا کے چچا کون ہو گئے؟ پردادا کی اولاد. تو میت کے دادا کے چچا، میت کے دادا کے چچا عینی ہوں، اللاتی ہوں، تو پوری تفصیل وہی آئے گی قوت قرابت والی، کہ اگر نمبر 1 والا نہیں ہے اسبا، نمبر 2 والا اسبا نہیں ہے، بیٹا پوتا باپ دادا بھائی بھتیجا نہیں ہے، چچا میں بھی جو ہے بہت دور کا چچا ہے، یعنی عمومت، عین سے عمومت والے میں چچاؤں میں جو ہے میت کا چچا نہیں ہے، باپ کا بھی چچا نہیں ہے، دادا کا چچا ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ میت کا چچا وہ بھی نہیں، پھر اگلا اسٹیپ باپ کا چچا، یعنی اسی ترتیب سے جو ہے جائیں گے. میت کا چچا نہیں، میت کے چچا کا بیٹا نہیں، تو باپ کا چچا، میت کے باپ کا چچا، چچیرا دادا، میت کا چچیرا دادا، وہ بھی نہیں تو میت کے دادا کا چچا، اور میت کے
दादा का चचा, वहां भी वही तफसील होगी। मैयत के दादा का चचा आईनी चचा, मैयत के दादा का अल्लाती चचा, वो भी नहीं तो उनकी औलाद, मुज़क्कर औलाद, मुअन्नस नहीं, मुज़क्कर औलाद, तो उन सब में जो है आईनी को तरजीह हासिल होगी अल्लाती के मुकाबले में, आईनी को तरजीह होगी अल्लाती के मुकाबले में। बस उसूली बात यही है कि इन भाइयों के बेटों, चचाओं के बेटों और बाप के चचाओं, दादा के चचाओं, इन सब में जो है आईनी को गलबा हासिल होगा अल्लाती के मुकाबले में। तो उसूली जुमला एक ही है, इन तमाम चचाओं में जब एक पीढ़ी के जमा हो जाएं, चंद चचा एक पीढ़ी के जमा हो जाएं, जैसे 5 चचा जमा हो गए, तो उसमें अगर कुछ आईनी है कुछ अल्लाती है, तो आईनी जो भी है उसको मिलेगा और अल्लाती जो भी है उसको नहीं मिलेगा। चचाओं के बेटे जमा हो गए और कोई नहीं है, तो चचाओं के 5 बेटे हैं, कुछ आईनी कुछ अल्लाती, और कोई असबा नहीं है, तो चचाओं के इन 5 बेटों में से जो आईनी है उसको मिलेगा, जो अल्लाती है उसको नहीं मिलेगा। तो एक ही जुमला याद रखना है कि इन भाइयों के बेटों और चचाओं के बेटों में जो आईनी होगा उसको मिलेगा, जो अल्लाती होगा उसको नहीं मिलेगा। तो ये है मतलब इसका। वकज़ल हुक्म फी आमामिल मय्यत, यही हुक्म है मय्यत के चचाओं में कि आईनी को मिलेगा अल्लाती को नहीं। सुम्मा फी आमाम अबी, फिर मय्यत के बाप के चचाओं में, यानी मय्यत के चचेरे दादा में भी आईनी को मिलेगा अल्लाती को नहीं मिलेगा। सुम्मा फी आमाम जद्दी, फिर मय्यत के दादा के चचाओं में, यानी मय्यत का परदादा, तो मय्यत के परदादा में जो आईनी हो उसको मिलेगा, जो अल्लाती उसको नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए, इसके बाद जो बात है वो बात आ चुकी है, अहवालुल असबा बिगैरिही व मा गैरिही। अब तक बहसें जो हुई थी वो बहस हुई थी असबाब नफ्सिही और उसकी 4 असनाफ। तो 4 असनाफ जो है आप लोगों ने ज़हन में बैठा लिया होगा, और मैंने आपसे बार बार कहा है कि शॉर्टकट वाला याद रखिए। असबाब की 4 असनाफ, बेटा, बाप, भाई, चचा। फिर इन चारों में जो है जो तफसीलात हैं ज़ैली, जो उनकी औलाद वगैरह है, जो बेटे पोते परपोते लकड़ पोते हैं, बाप में दादा परदादा जो शामिल है, भाई में जो भतीजा, भाई का बेटा, भाई के बेटे का बेटा जो शामिल है, चचा का बेटा, मय्यत का चचा, बाप का चचा, दादा का चचा, तो वो सब ज़ैली तौर पर शामिल हैं। लेकिन शॉर्टकट ये है 4 असनाफ असबाब नफ्सी के, बेटा, बाप, भाई, चचा। अब जो है उससे फारिग हो गए, तो अब जो है असबाब बेगैरिही और असबाब मा गैरिही को बतला रहे। तो मैं लिखा चुका हूँ, आपको याद हो, असबाब बिल गैर में वो मुअन्नस आती है, मैंने लिखाया था कि वो मुअन्नस ज़विल फुरूज जो अपने भाई के साथ असबाब बिल गैर होती है। तो वो तारीफ आप देख चुके, सुन चुके मुझसे, खाली यहाँ इबारत है। वह अम्मल असबा तो बगैरिही, बहरल असबा बगैरिही, तो ये 4 औरतें हैं, तो गोया कि असबाब बिल गैर होने वाली 4 ही औरतें हैं, ये भी ज़हन में बैठा लीजिए, 5वीं औरत नहीं होगी। असबाब बिल गैर होने वाली 4 ही औरतें हैं, और ये वो औरतें हैं जिनका फर्ज निस्फ और सुलुसान है। निस्फ और सुलुसान, तो निस्फ और सुलुसान 4 ही का है, बेटी का है बात शक्लों में, निस्फ और सुलुसान किसका है, बेटी का है, और हाँ, निस्फ और सुलुसान बेटी का है, और पोती का है, बाज़ हालात में पोतियों का है, बाज़ हालात में ऐनी बहनों का है, बाज़ हालात में अल्लाती बहनों का है, निस्फ और सुलुसान। अब हालात जो है सुन चुके, पढ़ चुके, आपने निस्फ और सुलुसान जो है लेते हुए, पाते हुए किसको देखा है, बेटी को, और कभी पोती। मैं ये कह रहा था कि असबा बिल गैर में 4 औरतें हैं जो अपने भाई के साथ असबा होती हैं, और वो हैं बेटी पोती और ऐनी बहन और अल्लाती बहन। निस्फ और सुलुसान पाने वाली यही 4 औरतें हैं, बेटी पोती, ऐनी बहन, अल्लाती बहन, यही 4 औरतें हैं जो अपने भाई के साथ असबा बिल गैर होती हैं।
ہن اللاتی فرضہن النصف والثلثان، یہ وہ عورتیں ہیں جن کا فرض نصف اور ثلثان ہوتا ہے. یسرن عصبۃ باخوتہن، یہ عصبہ ہو جاتی ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ. یہ چار عورتیں عصبہ ہو جاتی ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ، جیسا کہ ہم اس کے حالات میں بتلا چکے ہیں. ومن لا فرض لها من الاناث واخوها عصبہ لا تصیر عصبۃ باخیها، یہ بھی میں اچھی طرح واضح کر چکا ہوں. پھوپھی اور چچا کی بات، بھتیجا اور بھتیجی کی بات، کہ بھتیجی عصبہ نہیں ہوگی بھتیجا کے ساتھ، حالانکہ بھتیجی بھتیجا آپس میں بھائی بہن ہیں. چچا اور پھوپھی آپس میں بھائی بہن ہیں، تو پھوپھی اور چچا جو آپس میں بھائی بہن ہیں تو چچا حصہ پائے گا، اور اس کی بہن جو میت کی پھوپھی ہے اور میت کا چچا میت کی پھوپھی جو آپس میں بھائی بہن ہیں تو چچا حصہ پائے گا، پھوپھی حصہ نہیں پائے گی، اس لیے کہ پھوپھی ذوی الفروض میں سے نہیں ہے. بھتیجی بھی ذوی الفروض میں سے نہیں ہے. ومن لا فرض لها من الاناث، اور جن عورتوں کا فرض مقرر نہیں ہے اور اس کے بھائی اسبا ہو رہے ہوں تو یہ عورتیں اسبا نہیں ہو سکیں گی اپنے بھائیوں کے ساتھ، جیسے چچا اور پھوپھی، کہ چچا اسبا ہوگا پھوپھی کو کچھ نہیں ملے گا. المال کلہ للعم، پورا مال چچا کو ملے گا، دون العمتی، پھوپھی کو نہیں ملے گا. یہ بات ہو گئی. اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَمَّا الْعَصَبَةُ مَا غَيْرِهِ فَكُلُّ أُنْثَىٰ تَصِيرُ عَصَبَةً مَا أُنْثَىٰ أُخْرَىٰ كَالْأُخْتِ مع البنت لما ذكرنا. بہر الاسماء مع الغیر، تو ہر وہ مؤنث جو اسبا ہو جائے دوسری مؤنث کے ساتھ. اسبا مع الغیر کی وضاحت بھی ہو چکی ہے کہ دو ہی عورتیں ہیں جو اسبا مع الغیر ہوتی ہیں. عینی بہن اسبا مع الغیر ہوتی ہے بیٹی پوتی کے ساتھ، اور اللاتی بہن اسبا مع الغیر ہوتی ہے بیٹی پوتی کے ساتھ. تو یہی دو عورتیں ہیں جو اسبا مع الغیر ہوتی ہیں. کل اخت مع البنتی، جیسے کہ عینی بہن، نیچے میرے سطور میں لکھا ہوا ہے عینی بہن یا اللاتی بہن، لابن و ام او لابن، عینی بہن یا اللاتی بہن میں نے سطور میں لکھا ہوا ہے. مع البنتی، بیٹی کے ساتھ اور پوتی کے ساتھ بھی. لما ذکرنا، جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں. تو عصبات کی بات مکمل ہو گئی. اور عصبات میں جو ایک شق ہے عصبہ سببی کی شق ہے، اب اس کی بحث جو ہے یہاں سے کر رہے ہیں. تو میں خالی ترجمہ کر دیتا ہوں، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی بحث جو ہے آج کے حساب سے نہیں ہے. وآخر العصبات مولا العتاقہ، اور آخری عصبات مولا عتاقہ ہے. ثم عصبات علی الترتیب، پھر مولا عتاقہ کے عصبات اس ترتیب سے جس کو ہم ذکر کر چکے ہیں حضور کے اس ارشاد کی وجہ سے. الولاء لحمۃ کلحمۃ النسب، کہ ولا ایک رشتہ ہے، ولا ایک رشتہ ہے نسب کے رشتے کی طرح. اور ولا شیء للاناث من ورثۃ المعتق، اور عورتوں کو کچھ نہیں ملے گا موتق کے وارثین میں سے. حضور کے اس ارشاد کی وجہ سے لیس للنساء من الولاء، عورتوں کو ولا میں حصہ نہیں ملے گا، عورتوں کو ولا میں حصہ نہیں ملے گا. الا ما اعتقنا، مگر یہ کہ عورت ہی نے آزاد کیا ہو، یا آزاد کیا ہو اسے اس شخص نے جس کو آزاد کیا ہو عورتوں نے. او کاتب نے، یا عورت نے مکاتب بنایا ہو، یا او کاتب من کاتب نے، یا اس کو مکاتب بنایا ہو اس شخص نے جس کو مکاتب بنایا عورتوں نے. او دبر نے، یا عورتوں نے مدبر بنایا. او دبر من دبر نے، یا اس کو مدبر بنایا اس نے جس کو عورتوں نے مدبر بنایا. او جر ولا معتقہن، او معتق معتقہن، یا یہ کہ ولا کو کھینچ لائے ان کا معتق یا ان کے معتق کا معتق. ولو ترکا، یعنی یہ جو ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 شکلوں میں عورتوں کو ولا کے طور پر حصہ ملے گا، باقی شکلوں میں نہیں ملے گا. ولو ترکا بالمعتقی و ابنہ، اگر چھوڑے موتق، اگر کوئی چھوڑے موتق کا بیٹا، اگر کوئی چھوڑے موتق کا بیٹا، موتق کا باپ اور اس کا بیٹا، باپ بھی بیٹا بھی. ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سدس ولا باپ کو ملے گی، اور باقی جو ہے
بیٹا، والباقی للابن، اور باقی مل جائے گا بیٹا کو. وعند ابی حنیفہ و محمد، اور طرفین کے نزدیک پوری والا مل جائے گی بیٹے کو، باپ کو چھٹا حصہ نہیں ملے گا. امام یوسف کے پاس ملے گا، طرفین کے پاس موتق کے باپ کو نہیں ملے گا موتق کے بیٹا کی موجودگی میں. ولا شیء للابی، طرفین کے پاس باپ کو کچھ نہیں ملے گا موتق کے بیٹا کی موجودگی میں، موتق کے باپ کو نہیں ملے گا، امام یوسف کے پاس ملے گا. اور اگر موتق کے بیٹا کو چھوڑے اور دادا کو چھوڑے تب اختلاف کسی کا نہیں ہے، تب جو ہے پوری کی پوری والا بیٹے ہی کو مل جائے گی، دادا کو چھٹا حصہ نہیں ملے گا. جبکہ باپ ہوتا تو چھٹا حصہ باپ کو ملتا تھا، باقی بیٹا کو ملتا تھا. عند ابی یوسف، اور امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے پاس باپ کی موجودگی میں موتق کے بیٹا کی موجودگی میں باپ کو چھٹا حصہ بھی نہیں ملے گا، امام محمد کے پاس، امام یوسف کے پاس ملے گا. اور موتق کا بیٹا اور دادا ہو تب کوئی اختلاف نہیں ہے، بالاتفاق پوری کی پوری ولا موتق کے بیٹے کو ملے گی، دادا کو کچھ نہیں ملے گا بالاتفاق. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک باپ اور دادے کا فرق ہوا، طرفین کے پاس باپ دادے کا فرق نہیں ہوا. بیٹا کی موجودگی میں طرفین کے پاس باپ بھی محجوب، موتق کا باپ بھی محجوب، دادا بھی محجوب. اور طرفین کے پاس امام یوسف کے یعنی طرفین کے پاس کوئی فرق نہیں ہے باپ دادے. فرق ہے باپ دادے کا عند ابی یوسف، کہ بیٹا کی موجودگی میں باپ کو سدس ملے گا اور بیٹا کی موجودگی میں دادا کو کچھ نہیں ملے گا. امام یوسف کے اعتبار سے فرق ہے. تو یہ آخری چوتھی جگہ ہے جہاں آپ نے پڑھا تھا الجد کالابی الا فی اربع مسائل سنذکرها فی مواضع انشاء اللہ تعالی. تو 3 مثالیں پہلے آ چکی ہیں، اور جہاں جہاں مثالیں آئی تھیں وہاں وہاں میں نے نشاندہی کر دی ہے. چوتھی یہ مثال آ گئی، اور میں نے کہا تھا کہ باب العصبات کے آخر میں چوتھی مثال بھی آ جائے گی جو آج آ گئی، کہ بیٹا کی موجودگی میں، موتق کے بیٹا کی موجودگی میں موتق کے باپ کو چھٹا حصہ ملتا ہے ابھی یوسف کے پاس، اور موتق کے بیٹا کی موجودگی میں دادا کو کچھ نہیں ملتا ہے. تو باپ اور دادے کا فرق ہو گیا یوسف. لیکن یہ فرق جو ہے مفتابی نہیں ہے. تو یہ بات بھی آئی تھی کہ 4 جگہوں میں سے صرف 2 ہی جگہ ایسی ہے جس پر فتویٰ دینا ہے. 2 جگہ جو فرق ہے وہ مفتابی نہیں ہے. یہ فرق بھی مفتابی نہیں ہے. امام یوسف کے پاس فرق ہے لیکن یہ فرق مفتابی نہیں ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں ملک ذا رحم محرم منہ عتق علیہ، اور جو کوئی ذو رحم محرم کا مالک ہو جائے تو مالک بنتے ہی اس پر آزاد ہو جائے گا. بیٹا اگر باپ کو خرید لے تو خریدتے ہی باپ آزاد ہو جائے گا. اور ویکون ولاؤہ لہو، اور اس کی ولا جو ہے اسی آزاد کرنے والے کو ملے گی. اب باپ مر گیا اور بیٹیاں ہیں جس نے جو ہے خریدا تھا باپ کو، تو بیٹیاں جو ہے ثلثان لیتی ہیں. ایک ثلث جو بچ جائے گا تو جن بیٹیوں نے خریدا ہے باپ کو، بعض بیٹیوں نے خریدا ہے باپ کو، تو بیٹیوں کو ذوی الفروض ہونے کی بنیاد پر ثلثان ملا، اور بچا ہوا 1/3 حصہ جو ہے اس بیٹی کو مل جائے گا جنہوں نے اپنے باپ کو خرید کر آزادی دلانے میں رول ادا کیا ہے. تو وہ بچا ہوا اس بیٹی کو مل جائے گا، پلٹ کر بچا ہوا اس بیٹی کو مل جائے گا جس نے اپنے باپ کی آزادی میں رول ادا کیا ہے. تو ثلثان مل جائے گا ذوی الفروض ہونے کی بنیاد پر. بچا ہوا 1/3 مل جائے گا ان بیٹیوں کو جنہوں نے باپ کو خریدا اور خرید کر آزادی کا سبب بنی. وَيَكُونَ وَلَاؤُهُ لَهُ، اور اس کی ولا اسی کو ملے گی جس نے آزاد کیا ہے. بقدر الملک، ملکیت کے مقدار سے. اگر 3 بیٹیاں تھیں، 2 بیٹیوں نے مل کر خریدا، ایک نے لگایا 30 دینار، ایک نے لگایا 20 دینار، تو 30 دینار اور 20 دینار والی جو لڑکیاں لگائی ہیں روپیہ، تو ایک ثلث جو اسبہ سببی ہونے کی بنیاد پر ملے گا، تو 30 دینار لگانے والی کو زیادہ ملے گا اور 20 دینار لگانے والے کو جو ہے کم ملے گا.
تو کسلا سے بنات للکبرى 30 دینارا وللصغرى 20 دینارا فاشترطا اباہما بال50، جیسے کہ کسی شخص کی 3 بیٹیاں ہوں، کبرا نے لگایا 30 دینار باپ کو خریدنے میں، صغرا نے لگایا 20 دینار اپنے باپ کو خریدنے میں، یعنی کل 50 دینار میں باپ کو خریدا، بڑی بیٹی اور چھوٹی بیٹی نے، اور بیچ والی نے کچھ نہیں لگایا۔ فاشترطا، تو کبرا اور صغرا نے مل کر خریدا باپ کو 50 دینار میں، ثم مات الاب، پھر باپ کا انتقال ہو گیا، وترک شیئا، اور ایک چیز کو چھوڑا، جیسے کہ 9 روپیہ کو چھوڑا، تو 9 روپیہ میں ثلثان تو تینوں کو چلا گیا ذوی الفروض ہونے کی بنیاد پر، 9 روپیہ چھوڑا، 9 روپیہ میں تینوں بیٹیوں کو مشترکہ مل گیا 6 روپیہ، ثلثان مل گیا 6 روپیہ ان کے ذوی الفروض ہونے کی بنیاد پر، اور 3 روپیہ بچ گیا، تو 3 روپیہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا صغرا اور کبرا کے درمیان۔ اس 3 روپیہ میں کبرا کو جو ہے زیادہ ملے گا اور صغرا کو جو ہے کم ملے گا اس 3 روپیہ میں۔ فالثلثان بینہن اثلاثا بالفرض، تو ثلثان ان کے درمیان برابر تقسیم ہو جائے گا۔ فالثلثان 6 روپیہ، 9 روپیہ میں سے 6 روپیہ ثلثان جو ہوا ہے وہ اثلاثاً تقسیم ہو جائے گا فرض کی بنیاد پر، یعنی کہ 6 روپیہ میں 2 روپیہ 2 روپیہ 2 روپیہ کر کے اثلاثاً تقسیم کر دیں گے، ثلثان کو 3 حصہ کر دیں گے، 6 روپیہ کو 3 حصہ کر دیں گے، اور ایک حصہ دے دیں گے، 6 روپیہ میں سے 2 روپیہ جو ہے دے دیں گے تینوں کو۔ والباقی، باقی بچ گیا 3 روپیہ 9 روپیہ میں سے، تو یہ جو ہے باپ کی دونوں خریدار کے درمیان اخماسن ہوگا، 3 روپیہ جو بچا ہوا اس کے 5 حصے کر دیں گے، اور 5 حصے کرنے کے بعد 3 خمس مل جائے گا کبرا کو، اور 2 خمس مل جائے گا صغرا کو، اور مسئلے کی تصحیح 45 سے ہوگی۔ تو یہ مسئلہ جو ایسا ہے کہ جب تک باب التصحیح نہیں پڑھیں گے یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو میں نے ایک شارٹ کٹ بتلا دیا کہ یہ سب مسائل جو ہیں یہ آزاد کرنے اور مول عتاقہ سے متعلق ہے، اور یہ مسائل ہیں جو اس وقت ناپید ہیں، اور یہ مسائل ہیں جس کا سامنا ابھی نہیں ہے۔ تو میں نے صرف آپ کو عبارت دکھلا دی، ترجمہ بھی کر دیا، تھوڑی سی جو ہے مطلب خیز ترجمہ کر کے تھوڑا سا ذہن آپ کا متوجہ کیا۔ تو یہ عبارتیں جو ہیں یہ پورے کے پورے جو ہے عتاق سے اور آزادی سے متعلق، مول عتاقہ سے متعلق ہے، اس لیے اس پر زیادہ کلام کی ضرورت میں محسوس نہیں کر رہا ہوں۔ تو ہم لوگ جو ہیں پرسوں باب الحج کی طرف آ جائیں گے۔ آج کا سبق کتاب کے اعتبار سے یہیں پر جو ہے مکمل ہوتا ہے، البتہ بورڈ پر میں 7:15 ہو رہے ہیں، ایک 15 منٹ، بلکہ چلیے جمعرات بھی ہے تو 7:25 پر جو ہے آج کا درس ختم کر دیں گے، 9 منٹ باقی ہے۔ تو بورڈ کی طرف آتے ہیں، اور ایک مثال جو کسی نے کل پوچھی تھی، اللاتی بھائی اور حقیقی بھتیجا کس کو ملے گا، تو اس پر کچھ اور مثالیں دیتا ہوں۔ ہاں، تو ایک نے یہ کہا تھا کہ اللاتی بھائی عینی بھتیجا میں کس کو ملے گا؟ چلیے میں ایک چیز کا اور اضافہ کر دیتا ہوں، عینی چچا۔ اب یہاں پر جو ہے فٹافٹ دیکھیے آپ، عینی چچا محجوب ہو گیا کیوں؟ عینی چچا محجوب ہو گیا کیوں؟ یہ بات کل آئی تھی۔ وجہ ترجیح 3 ہے، آج ہی یہ بات آئی تھی قرب حکمی، وہ نمبر 4 میں قرب حکمی، یعنی کہ قرب حکمی سے کیا مراد ہے؟ بیٹا نمبر 1، باپ نمبر 2، بھائی نمبر 3، چچا نمبر 4۔ قرب حکمی بیٹا کے رہتے ہوئے یہ سب محجوب،
باپ کے رہتے ہوئے یعنی بیٹا اگر نہیں ہے، یہ تینوں ہے، تو باپ نے نمبر 3 کو نمبر 4 کو محجوب کیا، اور اگر یہ بھی نہیں ہے بیٹا باپ، نمبر 3 اور نمبر 4 ہے بھائی چچا، تو نمبر 3 محجوب کرے گا نمبر 4 کو۔ تو بھائی کی فہرست میں نیچے والے جو ہے میں نے کہا تھا بھائی کا بیٹا، عینی بھائی، اللہ بھائی، ان کا بیٹا، پھر ان کا بیٹا، بیٹا کا بیٹا، تو وہ سب بھائی میں شامل ہے۔ تو یہاں پر جو ہے عینی چچا محجوب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وہ نمبر 4 پر ہے۔ ابھی آپ نے لکھا تھا، صحیح لکھا تھا، نمبر 4 پہ ہے، جبکہ نمبر 3 والے موجود ہیں، جبکہ نمبر 3 والے موجود ہیں، نمبر 3 والے، یہ ہے نمبر 4، یہ نمبر 4 ہے۔ نمبر 3 والے نے نمبر 4 والے کو محجوب کر دیا اقرب حکمی۔ اس کے بعد ہے اقرب حقیقی، اس کے بعد ہے قوت قرابت۔ دوسرا اسٹیپ، کل کی بات یاد رکھیے، دوسرا اسٹیپ اقرب حقیقی۔ اقرب حقیقی سے کیا مراد ہے؟ پیڑھی، یہ بات بھی کل آئی تھی، پیڑھی، واسطہ، نسل، سب ایک ہی بات ہے، نسل، طبقہ۔ تو اب دیکھیے آپ کہ اب اللاتی بھائی اور عینی بھتیجا میں کون ہے اقرب حقیقی؟ پیڑھی کے اعتبار سے زیادہ قریب، واسطہ کے اعتبار سے زیادہ قریب، نسل کے اعتبار سے زیادہ قریب، طبقہ کے اعتبار سے زیادہ قریب۔ پیڑھی، واسطہ، نسل، طبقہ، جو آپ سمجھتے ہیں، سب ایک ہی بات ہے۔ بتلائیے، بھتیجا جو ہے عینی بھتیجا پیڑھی کے اعتبار سے زیادہ قریب ہے یا اللاتی بھائی ہے؟ ہاں صحیح، اللاتی بھائی میت سے زیادہ قریب ہے، اس لیے کہ اللاتی بھائی بھائی، ہاں ہاں، اس لیے کہ اللاتی بھائی میت کے باپ کا بیٹا ہے، میت کے باپ کا بیٹا ہے، اور بھتیجا جو ہے میت کے باپ کے بیٹے کا بیٹا ہے۔ بھتیجا کون ہوا؟ میت کے باپ کے بیٹے کا بیٹا، اور بھائی کون ہے؟ میت کے باپ کا بیٹا۔ تو پیڑھی، واسطہ، نسل، طبقہ، جو بولے آپ، اس اعتبار سے اللاتی بھائی اقرب ہے، اقرب حقیقی۔ لہذا اللاتی بھائی اسبا ہو گیا اور عینی بھتیجا یہ محجوب ہو گیا۔ تو اللاتی بھائی نے عینی بھتیجا کو کیوں محجوب کیا؟ کیا وجہ آئی؟ اللاتی بھائی نے عینی بھتیجا کو کیوں محجوب کیا؟ تو جواب ہوگا اقرب، یہ مثال دیں گے، مطلب واسطہ کے اعتبار سے اقرب ہے، واسطہ کے اعتبار سے اقرب ہے، تو بولیں گے الاقرب۔ اقرب حقیقی، اقرب حکمی بھی ہے، اقرب جو لکھ رہے ہیں تو اقرب حکمی بھی ہے، لیکن یہاں اقرب حقیقی کی مثال ہے، اقرب حقیقی۔ اللاتی بھائی نے عینی بھتیجا کو محجوب کر دیا چونکہ اللاتی بھائی کیا ہے؟ اقرب حقیقی ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ اب جو ہے تو پتہ یہ چلا کہ عینی بھتیجا کو قوت قرابت حاصل ہے، لیکن اللاتی بھائی اقرب حقیقی ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جب اقرب حقیقی اور قوت قرابت میں مقابلہ ہو تو اقرب حقیقی کو غلبہ حاصل ہوگا۔ یہ بات معلوم ہوئی، یہ پتہ چلا جب مقابلہ ہو، جب اقرب حقیقی اور قوت قرابت میں مقابلہ ہو
تو اقرب حقیقی کو غلبہ حاصل ہوگا۔ تو آپ دیکھ لیں یہاں پر کہ عینی بھتیجا قوت قرابت ہے، قوت قرابت ہے۔ اللاتی بھائی کو قوت قرابت نہیں ہے، لیکن یہ اقرب حقیقی ہے۔ اب مقابلہ ہوا کہ ہم قوت قرابت کی بنیاد پر دیں اس کو اور اس کو محجوب کر دیں، یا اقرب حقیقی یہ ہے تو اس کو دیں اور قوت قرابت کو جو ہے والے کو نہ دیں، تو مقابلہ ہو گیا۔ جب اقرب حقیقی اور قوت قرابت میں مقابلہ ہو تو اقرب حقیقی کو غلبہ حاصل ہو۔ تو یہ بات ہو گئی۔ ٹھیک ہے، آپ حضرات نے باتیں سمجھی، جو اسباب نفس ہی کی بحث، اسباب غیر ہی کی بحث، اسباب غیر ہی کی بحث، یہ آپ لوگوں نے اس کو سمجھا یا نہیں سمجھا؟